है, अक्ल में नहीं आती, ज़हन में नहीं बैठती, तो बंदे का बाजू पकड़ के बंदा जाकर पर्दे हटा के आंखों से दिखाता है, यार तू नहीं मानता देख, आंखों से देख ले। जब बंदा आंखों से देख लेता है तो कहता है यार गाल तो सच्चा दबी आई, मैं तो इन्हें फुल्ला बदाम। मेरे भाइयों, मैंने कहा इनके दामन में अदब नहीं है, इज्जत रसूल की पहरेदारी नहीं है, खत्म नबूवत की पासदारी नहीं है, अदब हमारे सीनों में है, नबी पाक की इज्जतों के पहरेदार हम हैं। बताओ गुज़श्ता 15 सालों में जब खत्म नबूवत पे हमले हुए, डाके डले, नामूस रिसालत पे हमले हुए, फ्रांस वालों ने खाके बनाए, डेनमार्क वालों ने खाके बनाए, फिर अंग्रेजों ने फिल्में बनाई, आका की गुस्ताखी में हालत में सुलेमान तासीर का मसला हुआ, या आसिया मलूना जैसी कमीनी औरत ने बदतमीजियां की, ये कोई इनका मौलवी मैदान में आया हो, इनकी कोई जमात मैदान में आई हो, कोई इनका मदरसा मैदान में आया हो, इन्होंने बोर्ड उतार लिए, इन्होंने मदरसों को ताले लगा दिए। जब खत्म नबूवत के पहरेदारों पर हमले हो रहे थे और उनको जेलों में डाला जा रहा था, ये मैदान में नहीं आए, और पूरे खैबर पख्तूनख्वा को गलियों पे ले आने वाला वो ठुल्ला मौलवी भी इज्जत रसूल के लिए मैदान में नहीं आया। नौजवानों, आपकी उम्र 20 साल है या 25 साल है, या जिस उम्र से गुजर रहे हो, आपने आंखों से देखा है गुज़श्ता 15 सालों में इज्जत रसूल पर जब भी मामला आया है, मैदान में कौन आया है? कराची से लेकर कश्मीर तक मैदान में जब भी आया है, या रसूल अल्लाह कहने वाला आया है। इन्होंने सोचा मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी नहीं है, कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शामत नूरानी नहीं है, कौन आएगा मैदान में? कौन आएगा मैदान में? इनको क्या पता था व्हील पे बैठा बाबा मैदान में आएगा, सर पे कफन बांध के आएगा, हाथ लहरा के आएगा, खत्म नबूवत के नारे लगा के आएगा, और कुफार के अवानों में जलजले बबा करके बताएगा, जालिमों, गुस्ताखों, जब तक तुम्हारी माएं गुस्ताख जन्म देती रहेंगी, तब तक सुन्नी मां की गोद में मलिक मुमताज हुसैन कादरी, गाजी इल्मुद्दीन शहीद और बाबा खादिम हुसैन रिजवी जन्म लेते रहेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे भाइयों, टाइम रह गया थोड़ा सा, ठीक हो गया ना? अब बात को समेटते हैं। पहली गुजारिश ये है कि मसलक और अकीदा अहले सुन्नत हक है, इस बात के लिए जो उलमा जानते हैं वो आप नहीं जानते। उलमा ने किताबें पढ़ी हैं, कुरान पढ़ा है, तफसीरें पढ़ी हैं, हदीसें पढ़ी हैं, और अगर आप मुझे कहें, अल्लामा मुफ्ती साहब को बोले, हजरत साहब को बोले, कारी साहब को बोले, किसी भी आलिम दीन को बोले कि क्या आप सर पे कफन कुरान उठाकर ये कसम देने को तैयार हैं कि अहले हक अहले सुन्नत सच्चे हैं, तो खुदा की कसम एक कुरान नहीं, हमारे सर पे 7 कुरान रखो, हम काबतुल्लाह में खड़े होकर कसम उठाएंगे कि हमने जो कुरान हदीस पढ़ा है ईमानदारी के साथ, अगर मसलक हक है तो मसलक हक अहले सुन्नत व जमात हक है। क्यों दाएं बाएं नीले पीले काले कीड़े मकोड़े इधर उधर दौड़ते हो इनके साथ? कोई तबलीग के नाम पे ले जाता है, कोई मोहब्बत अहले बैत के नाम पे ले जाता है, कोई किस नाम पे ले जाता है, ईमानों पे डाके डालते हैं, तौहीद का सबक देते देते नबी पाक की शान घटाने लग जाते हैं, सहाबा की बात करते करते अमीरुल मोमिनीन यजीद को बना देते हैं, नऊज़ बिल्लाह, मौला अली की बात करते करते हजरत अबू बकर सिद्दीक पे तानो तशनी शुरू कर देते हैं। ऐसे बेदीनों से क्या लेना देना, सारी जिंदगी सजदे में पड़े रहो, इस बात का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह पाक ने मसलक हक अहले सुन्नत अता फरमाया है। अगली गुजारिश, दोस्तियां बदलती हैं, सियासतें बदलती हैं, कारोबार बदलते हैं, इलाके बदलते हैं, अकीदे नहीं बदला करते। अपने अकीदे पे गैरतमंद बनो, अकीदे पे डट जाओ। सबसे ज्यादा अहम हमारा अकीदा है, क्योंकि यही हमारा ईमान है। कभी भी
انسان خود سے برباد نہیں ہوتا، سنگتیں برباد کرتی ہیں۔ یہ جو ہیروئنی تھے ان کو دوستوں نے ہیروئنی کیا، یہ جو شرابی تھے ان کو دوستوں نے شرابی بنایا، یہ جو جوا کھیلتے ہیں ان کو دوستوں نے جواری بنایا۔ اگر کوئی صحابہ کرام کو ماننے والا ہے اور گستاخ ہو گیا تو اس کو سنگتوں نے برباد کیا، ان کی محفلوں نے برباد کیا۔ اگر کوئی آقا پاک پہ جان دینے والا تھا اور آج آقا پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس اس کے لیے غیر اہم ہے تو یہ اس کو سنگتوں نے اور محفلوں نے برباد کیا۔ ایسوں کے پاس مت بیٹھو کہ تمہارا عقیدہ برباد ہو جائے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ایسے وسوسوں سے بچو، پناہ مانگو جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ جنات بھی ہیں، شیطان بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ عجیب عجیب باتیں پڑھ کے آقا پاک علیہ السلام کی ذات، صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، تاریخ کی باتیں کرتے ہیں، من گھڑت باتیں کرتے ہیں۔ قرآن ان کی شان میں بولتا ہے، آقا پاک ان کی شان میں بولتے ہیں، اور یہ تاریخیں اٹھا کر وسوسے ڈالتے ہیں۔ لوگوں، سب سے اہم اپنا ایمان بچاؤ، اپنا عقیدہ بچاؤ۔ اس کے بعد دوسری گزارش ہے، اللہ کریم نے یہ زندگی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کا سلسلہ اس لیے بنایا کہ تمہیں آزمائے، تمہیں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ ہم آزمائش میں ہیں، ہم میں کون نیک عمل کر رہا ہے وہ کامیاب ہے، کون برے عمل کر رہا ہے وہ ناکام اور نامراد ہے۔ یہ 10 منٹ بہت اہم ہیں اور پوری توجہ چاہیے، شاید کسی کی زندگی بدل جائے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے رسول تمہیں جو عطا فرمائیں وہ کرو، جو حکم دے وہ کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرے رسول جس سے منع کریں وہ کام چھوڑ دو۔ آقا پاک نے کن کاموں کا حکم دیا؟ نماز، روزہ، اچھائی، سچائی، امانت، دیانت، والدین کے حقوق، حق۔ حضور نے کن کاموں سے منع کیا؟ شراب، چوری، جوا، شراب، بدکاری، بے حیائی، بے پردگی، ان تمام کاموں سے آقا نے منع کیا۔ میرے بھائی، میرے دوست، تم نے کیا کیا؟ جن کاموں کا حکم تھا ہم نے وہ کام چھوڑ دیے، جن کاموں سے منع کیا گیا تھا ہم نے وہ سارے کام کیے۔ آج ہمارے معاشرے میں نماز جیسا فرض نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہماری بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ نماز مسلمان کی پہچان ہے، کافر اور مسلمان میں فرق ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض عین ہے، نماز کے بغیر مسلمان کا کوئی چارہ نہیں، کوئی گزارا نہیں۔ بے نماز کو قیامت میں حضور کی امت میں نہیں، حامان، شداد، نمرود کی صفوں میں اٹھایا جائے۔ قیامت میں پہلا سوال نماز کا ہوگا، نماز ہے تو جنت، نہیں ہے تو جہنم۔ میرے بھائیوں، آپ نے کھیت، کھلیان، باغات، محنت، مشقت، مزدوری، دکانداریاں، نوکریاں، تعلیمیں، کیا کیا نہیں کیا۔ ایک نماز آپ کے لیے مشکل تھی؟ جو نمازی بیٹھے ہیں ان سے معذرت، میں بے نمازوں سے مخاطب ہوں۔ ساری رات موبائل کھیل لیتے ہو، فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہے؟ کیا آپ پہ قیامت ٹوٹ جائے گی اگر آپ فجر میں اٹھیں، وضو کریں اور اللہ کے حضور سجدہ کر لیں؟ کون سی قیامت آ جائے گی اگر ظہر کی نماز پڑھ لیں؟ دل پاک ہو جاتا ہے، منہ صاف ہو جاتا ہے، چہرے پہ نور آ جاتا ہے، ٹینشنیں کم ہو جاتی ہیں، ذہن کو سکون مل جاتا ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے، چہرے پہ نکھار آ جاتا ہے۔ نماز میں رزق ہے، نماز میں برکت ہے، نماز میں اللہ تعالیٰ نے دعا رکھی ہے، نماز میں اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہے۔ پیر صاحب تعویذ دیں، بیٹا کس کے لیے؟ روزی کے لیے، یہ تعویذ ہے۔ کس کے لیے؟ جناب گھر میں برکت کے لیے، یہ تعویذ ہے۔ رزق اتفاق کے لیے، یہ تعویذ ہے۔ اس کے لیے یہ تعویذ ہے۔ میں نے کہا پیر صاحب کوئی ایسا تعویذ بھی ہے جو اینٹی بائیوٹک ہو، سارے کام سیدھے ہو جائیں؟ اینٹی بائیوٹک دوا سنی ہوئی ہے؟ اینٹی بائیوٹک گولیاں، ہر مرض کا علاج ہوتا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ جی ہے، گلے میں کوئی نہیں ڈالتا وہ تعویذ۔ میں نے کہا وہ تعویذ کیا ہے؟ فرمایا 5 وقت کی نماز وہ تعویذ ہے
جو گلے میں ڈال لیتا ہے اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیتا ہے. میں میٹر لا کے آیا میاں علی چوں زیرو کیتا اتنے توارے تے 300 ڈا کے 12 کلومیٹر بنے 15 سفر ہے کہ نہیں ٹھیک ہو گیا. تقریر کیتیم کہ نہیں حق ادا کیتم کہ نہیں ہوں میرا ہی کوئی حق بنتا یا نہیں. اگر تساں آتے ہو نا بھئی اساں تقریر دا تے سفر دا حق ادا کرم اگر تساں نمازی بن ونجو نا خدا دی قسم میری زندگی دیاں تقریراں دا حق ادا ہوئے سی. بے نماز دے دل تے میں دستک دیندا پیاں بھئی بس کر ہوں نمازی بن ون. نیٹ بند تھی ونجے نا دنیا اللہ نال سارا تعلق تروٹ ویندے ایک دہاڑ سگنل کون ہو اسا اڈے مردیاں یار تعلق ٹوٹ گیا ہے رابطہ ختم ہو گیا. بے قرار لوگوں سے ایک دن تعلق ٹوٹ جائے تو بے قرار. کبھی سوچا ہے کہ کتنے سالوں سے نماز نہیں پڑھی خدا سے تعلق توڑا ہوا ہے. اللہ پاک سے کتنے سالوں سے تیرا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے. بے نماز جہنمی ہے پکا ٹھکا جہنمی. دوزخ دی بھاد ایندھ ہونے بے نماز تے خدا دی لعنت ہے. بے نماز منحوس ترین آدمی ہے منحوس ترین. نماز برکت ہے نماز رزق ہے نماز صحت ہے نماز شفا ہے. نماز پڑھتا صحیح یار ہفتہ ڈاڑی اوڑک 40 دی نماز پڑھنی اوکھی ہے. 40 دی پکی نماز پڑھ بد نماز تیرے گلے پوے سی تینوں نماز دی لذت اللہ پاک عطا فرما دے سی. پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے یار تیرے سیانے بندے ہو کیڑا چاہ کے 294 اچھا 94 سدھا کیوں نوا تھے 94 تے 99 تے 90 تے 98 ماشاءاللہ بڑا پیارا لگتا ہے جلے بول دے ہو نا تساں 94 99 اس جڑے میں اتنے بیٹھا پتہ نہیں 98 آئی وہ میں انہوں نے 98 آکے میں کہا نہیں 98 مزہ کریں دے ایک لہجے جو مزہ ہوندے ہے نا تے تواری میں کہہ لے کچھ سرائکی تواری پنجابی بول دے بیٹھے ہونے نا پنجابی ہے نا لوگ کے سارے پنجابی بول ایڈا مزہ آندا ہے صاف ستھری پنجابی بولنے والا بندہ ہوگی اے نہیں مہینے یبا نہ مارے جڑے صاف ستھرے یعنی پنجابی بولن آندی ہے نا میں تو سرائکی تے لگا پیا یعنی پنجابی بولن آندی ہے نا وہ سنن تے مزہ آندا ہے. اے بڑا لہجہ ہے بڑی مٹھاس ہے بڑا لہجہ ہے بڑا انداز ہے ماشاءاللہ تعالی. اچھا کیڑا چاکائی 94 ایڈے جو 294 والے ایڈے سیانے بندے ہو جو ایک بندہ نہیں ہلا تسا سارے 12 وج گئے تے اجاں تائیں اون دے اون بیٹھے ہو. اتنی سمجھ ہے بھئی مہمان آئے سنیندا پی ہے اساں سن کے ونجنے تے اگر اتنی عقل آ ونجے کہ جڑی گل سمجھیندا بھی ہے اسا سمجھ ونجا تے اج تو بعد اسا نماز پکی پڑھ گے نا تو میرے بھائیو کتنی بڑی بات ہے. اج توریاں قسمت کھلون والیاں جڑے اج تو نماز شروع کریں دے پئے. کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم تسا دوزخ دے کھڈے تے کنارے تے کھڑے آئے. اللہ کریم فرمائندے تسا آپ دوزخ کے کنارے کے دوزخ کے گڑے کے کنارے پہ کھڑے تھے فانقذکم تمہیں اس سے بچا لیا. تسا دوزخ دے کنارے دے کھڈے تے گئے ہو. میرے بے نمازی دوستو آج نمازی بن ونجو فانقذکم بچ ویسو جہنم تو ہٹ کے جنت دی دہلیز تے آوے سو. فیصلہ کرنا ہے میرے بھائیو میں نال وعدہ کرے سو تو میں ویسا نہیں تو میں بیٹھا نہیں. نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی کیڑا بندہ نماز پڑھ سی ہاتھ چاہ کے وعدہ کری انشاءاللہ بھی اونچا کر کے آکے اونچا بولو انشاءاللہ. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے وہ میں ہونے عرض کرے نا جی ایک دو گلنا جا ہور ہیں ایڈو رات 2 میٹر گئے لیکن پابندی کونی 5-7 منٹ دی چھوٹ ڈیوائٹ سے مہربانی کریں. اچھا او میرے بھائی ایک دو گلنا ہور بھی بہت ضروری ہیں. اگلی گل یہ ہے بھائی اج کل ایک تا معاشرے ماں پیو دی عزت ختم ہو گئی. جڑے نوجوان بیٹھے ہوئے جن دی ماں زندہ ہے یا جن دا پیو زندہ ہے سرائے کی سمجھ آندی پئی ہے
یعنی ماں یا پیو زندہ بیٹھا ہے وہ ذرا غور نال سنو کہ ماں پیو نو وڈا دکھ اس ٹائم یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہے. اگر اولاد چنگی ہوئے نا ماں پیو نو کوئی دکھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پنجابی مینوں کتھوں آندی؟ ہاں جی پنجابی آندی ہوندی تے میں ہونے تک پنجابی دیاں لہراں پیراں کر دیں. میرے بھائیوں عرض یہ ہے کہ والدین کا سب سے بڑا دکھ اولاد ہے. اولاد نہیں ہے تو بھی ماں باپ دکھی ہیں اور اولاد نافرمان ہے تو بھی ماں باپ دکھی ہیں. کہتے تھے اللہ اولاد دے اولاد دے، اولاد ہو گئی، اب کہتے ہیں مولا لے لے. ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر ہے. اتنی لمبی زبان باپ کے سامنے بکواس کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ماں کے سامنے بدتمیزی کرنا یہ کہاں کا اسلام ہے؟ جس نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے ان پر جو قرآن اترا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ماں باپ جو بھی بولے تم اف بھی مت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو نہیں جھڑکنا بھائی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ سے عزت سے بات کرنی ہے، محبت سے بات کرنی ہے. یہ ماں کا حق ہے، یہ باپ کا حق ہے. میں اس حوالے سے کوئی آپ کو عقل والی بات جو آپ کی عقل میں آئے کیا بتاؤں، کوئی سوکھی بات میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ مختصراً میں آپ کو سمجھا دوں. کون سی بات کروں؟ چلو یہ بات ٹھیک ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. آپ کا لقب ہے سلطان العارفین. آپ سے پوچھا گیا کہ سلطان العارفین کب بنے؟ آپ نے فرمایا میں نے 50 سال جنگلوں میں عبادت کی، میں ولی بن گیا تھا، ایک پردہ آ گیا تھا، وہ پردہ ہٹتا نہیں تھا. میں نے تہجدیں پڑھی، نمازیں پڑھی، تسبیح پڑھی، بہت کچھ کیا، رک گئی تھی منزلیں. تو ایک رات اماں بیمار تھی تو اماں نے مجھے کہا کہ بیٹا آج جنگل میں نہیں جاؤ، آج میرے پاس رہو، مجھے تمہاری ضرورت ہے. میں نے اماں جی کی چارپائی کے ساتھ اپنا مصلی ڈالا، میں نماز پڑھنے لگ گیا اور اماں جی جو ہے سو گئیں. میں نے 8 10 12 جتنے بھی نفل پڑھے. اچانک اماں جاگی، بولا بیٹا پانی چاہیے. میں نے بادیہ دیکھا خالی تھا، میں نے گھڑا دیکھا خالی تھا. میں نے گھڑا اٹھایا اور چل پڑا کنویں کی طرف. میں کنویں پہ گیا، ٹھٹھرتی سردیوں کی سخت رات تھی، پتجھڑ کا موسم تھا، ہوائیں سائیں سائیں چل رہی تھی، برف جما دینے والی سردی تھی. میں نے پانی بھرا اور میں گھر آیا. میں نے پیالے میں پانی لیا، امی جان کے پاؤں میں کھڑا ہو گیا. میں نے یوں پیالہ پکڑ لیا، امی جان سو گئی تھی. اب میں نے سوچا امی مریض آدمی ہے، اٹھاؤں تو بھی بیمار آدمی ہے، نیند ہی نہ آئے، لہذا جب اٹھیں گی تو میں دے دوں گا. میں نے ہاتھ میں پیالہ پکڑا، میں کھڑا رہا، رات گزرتی رہی، میں کھڑا رہا. اللہ اکبر. فجر کی اذان ہوئی، امی کے کان میں پڑی اذان. امی اٹھی تو امی جان نے مجھے دیکھا، فرمایا بیٹا کب سے کھڑے ہو؟ میں نے کہا اماں تب سے کھڑا ہوں جب سے پانی مانگا تھا. امی کے دل سے ایسی کوئی دعا نکلی نا، 50 سال کی عبادت سے وہ مرتبہ نہیں ملا جو ایک رات ماں کے قدموں سے برکت سے اللہ پاک نے مجھے شان عطا فرمایا. ہے جب یہ چلے جاتے ہیں نا، کلیاں سنیاں اجاڑ ڈسیون میں کویڑا کھاون آوے، یار فریدہ اتھ کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے. ماں کی خالی چارپائی، ہوئے 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 چیخیں نکل جاتی ہیں قسم خدا. باپ کا خالی کمرہ کھانے کو دوڑتا ہے. سب سے زیادہ دکھ ان لمحات پہ ہوتا ہے جن لمحات میں ماں یا باپ کو رلایا ہوتا ہے. آپ کو دکھ ہوگا آپ کی ماں کے مرنے کا، آپ کو دکھ ہوگا آپ کے باپ کے مرنے کا. اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے. جن کے فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. لیکن سب سے زیادہ ان لمحوں پہ آپ کو دکھ ہوگا جن لمحوں نے آپ کی ماں کی بدتمیزی کی تھی یا باپ کی بدتمیزی کی تھی. میرے نوجوانوں سنبھل جاؤ. ماں باپ جس دوست سے منع کرتے ہیں اس کے ساتھ مت چلو. ان کی زندگی کا ایک تجربہ ہوتا ہے. آج آپ کو سمجھ نہیں آتی، آج 20 25 30 سال میں ہو، جب آپ کو ان دوستوں کی وجہ سے رگڑے چڑھیں گے پھر آپ کہیں گے ماں باپ ٹھیک کہتے تھے. پھر فائدہ نہیں ہے.
پھر آپ کو نقصان اٹھا بیٹھے، اب کیا فائدہ؟ یہ نصیحت، اب اگلی نصیحت، یہ نصیحت میں کرنے لگا ہوں، اس کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جب آپ نقصان کر بیٹھیں گے آپ کو سمجھ تب آئے گی۔ آج کل انٹرنیٹ پہ جوا چل رہا ہے، خاص طور پہ کرکٹ کے میچوں پہ جوا چلتا ہے، فینسیاں بکیں چلتی ہیں، یہ بہت بڑی بلا ہے اور کئی گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ اب گیمیں آ گئی ہیں انٹرنیٹ پہ، 3 پتوں والی گیم ہے اور لوڈو ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان لالچی ہے، 15-20 ہزار 30 ہزار لگاتا ہے، 10-15 لاکھ روپیہ ایک ہفتے میں کما لیتا ہے۔ اب جناب والا وہ ہوا میں ہوتا ہے سارا پیسہ، وہ سارا پیسہ یہ نہیں کہ کیش مل جاتا ہے آپ کو، وہ اسی گیم کے اکاؤنٹ میں کھڑا ہوتا ہے، آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ اب یہ کہتا ہے کہ جناب میرے پاس تو اتنے پیسے آ گئے تو کوئی بڑا دا کھیلیں، پھر جناب یہ دوست کو کہتا ہے کوئی سے پڑھیے، وہ 5 لاکھ پیا، دوسرا کہتا ہے 10 لاکھ پڑا ہے، تیسرا کہتا ہے 2 لاکھ، یہ 20-30-40 لاکھ جمع کر کے پھر 25 لاکھ اپنے، 20-25 ان کے، یا 75 ان کے، کروڑ کا، آدھے کروڑ کا دو لگاتا ہے۔ جب یہ جمع کراتا ہے نا اکاؤنٹ میں دو لگانے کے لیے، پھر سارے اڑ جاتے ہیں۔ اتنے دیہاتوں میں، چکوں میں، شہروں میں یہ سانے ہو چکے ہیں، لٹ گئے، اپنے گئے اور دوستوں کے گئے، پھر زیور بیچو، مکان بیچو۔ یہ جوا ایسی لت ہے، ایسی لت ہے، لوگ گھر کے زیور بیچ دیتے ہیں، ماں کے زیور، بہن کی چوڑیاں، گھر والی کے گہنے بیچ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو خدا کا خوف کرو، جوا حرام ہے۔ فرمایا جوا کھیلنے والا ایسا ہے جیسے خنزیر کے گوشت میں، خون میں ہاتھ ڈبونے والا ہے، ایسا بدبخت ہے جواریہ۔ میں نصیحت کر رہا ہوں نوجوانوں، یہ لڈو، یہ نیٹ بال پہ، یہ کرکٹ پہ جو کچھ جوئے لگاتے ہو یہ حرام ہے، ان کاموں سے بچو، حلال پہ گزارا کرو۔ راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھنے والے اب لاکھوں کے قرضئی ہو کر منہ چھپاتے پھرتے ہیں، کچھ جیلوں میں پڑے ہیں۔ بہت بڑی بدبختی ہے آج ہماری قوم کے اندر یہ۔ اس کے بعد آخری نصیحت یہ کروں گا، 10,000 روپیہ دو اور 11,000 واپس لو، یہ سود ہے۔ بینک میں 1 لاکھ جمع کراؤ، 500 بھی زیادہ لو، یہ سود ہے۔ بینک سے لون لے کر شادی کرو، گھر بناؤ، بچہ پرناؤ، بچی پرناؤ، واپس زیادہ کرو، یہ سود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، سود کھانا چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اگر تم نے سود نہ چھوڑا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، خدا رسول کے ساتھ جنگ ہے تمہاری۔ خدا کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے سود کا لین دین کرنے والا۔ میرے بھائیو اس کام سے بچو، اگر اس میں پڑے ہو اپنا ہاتھ کھینچ لو، خدا رسول کی بارگاہ میں رجوع کرو اور توبہ طائب ہو جاؤ۔ اور نوجوانوں آپ سے یہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے، موبائل فون کے ذریعے نوجوان فوش ہو چکا ہے اور بہت گندے کاموں میں پڑ چکا ہے۔ ان گندے کاموں کے نتیجے آئے روز سامنے آتے رہتے ہیں، بچیوں کے قتل ہو رہے ہیں، بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں، بچیاں گھر چھوڑ کے جا رہی ہیں، اغوا کے کیس ہو رہے ہیں۔ جس خاندان کی بچی پر داغ لگ جائے 7 نسلیں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتی۔ تم تو وقت پاس کرتے ہو، ذرا یہ بھی سوچو کہ آپ خاندانوں پہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، ذرا احساس کرو۔ آپ کے گھر بھی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، یہ مت بھولنا کہ میں کچھ کر رہا ہوں اور میرے گھر میں کچھ نہیں ہوگا۔ ایک کمرے میں آپ ہیں تو ایک کمرے میں ہمشیرہ ہے، ادھر جو ہو رہا ہے ادھر بھی وہی ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لہند کرند سرائکی والے کہتے ہیں، جیسا کرنا ویسا بھرنا، کرنی بھرنی پیندی ہے۔ یہ میرے بھائیوں یہ عام ہے، یہ قرض ہے، یہ اتارنا پڑتا ہے، گھر سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری گزارش نوجوانوں کو میں یہ کروں گا کہ موبائل فون پہ جو غلط چیزیں دیکھتے ہو یا غلط کام کرتے ہو، اس کا کیا کریں؟ اس کو بولتے ہیں نماز پڑھو، یہ کہتا ہے کپڑے ناپاک ہیں۔ یہ ایسے کام کرتا ہے موبائل پہ کہ اس کے کپڑے پاک رہتے ہی نہیں ہیں۔ نماز پڑھ، مسلمان کا شیوہ ہے کہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، اگر واش روم آ جائے
تو واش روم کر کے فوراً وضو بناتا ہے. مسلمان ایک لمحے کے لیے بے وضو نہیں رہتا، رات کو وضو کر کے سوتا ہے پھر سے. لیکن یہاں پاک ہی نہیں ہے، کپڑے ہی ناپاک ہیں، بندہ ہی ناپاک ہے، پاکی پلیدی کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے گزارش کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر بڑے پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گردے یا جگر یا ریڑھ کی ہڈی یا گولے گھٹنے یہ 50-60 سال کے بعد مریض ہوتے تھے. آج کل 20 سال 25 سال 30 سال گودے گئے، گھٹنے گئے، کمر گئی، گردے ختم. ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے، ایسے مریضوں کے سیمپل لیے، پھر ان پر تحقیق کر کے انہوں نے رزلٹ دیا ہے کہ 25% نوجوان اس لیے گردے، جگر یا کمر یا یہ جوڑوں کے مریض بن رہے ہیں کہ ہماری خوراک نکلی ہے، خوراک جیلی ہے، ملاوٹ ہے، برائلر مرغیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں. 25% نوجوان اس لیے خراب ہو گئے ہیں کہ خوراک غلط ہے، اور 75% نوجوان اس لیے اپنے گردے، اپنے جگر، اپنے گھٹنے، اپنے جوڑ، اپنی کمر، اپنی طاقت کھو بیٹھے ہیں کہ موبائل فون پہ اپنی جوانیاں انہوں نے خود ضائع کی ہیں. بھائی تجھے خدا کا خوف نہیں ہے تو اپنی جوانی پہ تو رحم کر. جن کاموں میں تو پڑا ہے ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے. انسانی وجود کی طاقت بھی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد بندہ کمزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر بندہ صحت خراب کر بیٹھتا ہے، جوانی برباد کر بیٹھتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں خدا رسول کا خوف کرو. ہماری شرم، ہماری حیا، ہماری غیرت، ہمارا ایمان آقا پاک کی اتباع میں ہے اور مذہب اسلام میں ہے. ایک بات رہ گئی، وہ میں 1 منٹ میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں. میرے بھائیوں شیخ طریقت، پیر طریقت وہ ہے جو عالم بھی ہے، با کردار بھی ہے اور با حیا بھی ہے. آج کل گلی گلی جیلی 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر پیر اور بابے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے مسلک اہل سنت کو بہت نقصان پہنچایا ہے. مزاروں پہ میلے لگانا یہ مزار والوں پہ ظلم ہے. اگر مزار والوں کو شریعت کا پردہ نہ ہوتا تو یہ قبروں سے باہر آ کے ان کو لتر مارتے. یہ جہاں پہ گھوڑے دوڑاتے ہیں، ریچھ اور کتے کی لڑائیاں کراتے ہیں، سرکسیں لگاتے ہیں، خسرے نچواتے ہیں، اور یہ کیوں؟ یہ ٹھیکے لیتے ہیں مزاروں کے، یہ مزاروں کے ٹھیکے لیتے ہیں، وہاں کے سجادہ نشین. پھر وہاں لگتے ہیں میلے، وہاں سے کروڑوں کی کمائی آتی ہے. مریدوں نے بکرے وکرے دیے، چھترے وکرے دیے، گائے بھینسیں وکرے دی، لکڑ وکرے دیے، نذرانے وکرے دیے. اوپر سے ٹھیکے دار بن گئے، سرکس والوں سے ٹھیکا، رچ کتے والوں سے ٹھیکا، کنجر والوں سے ٹھیکا، نٹوے والوں سے ٹھیکا، ادھر سے ٹھیکے وکرے وصول کرتے ہیں. یہ عرس ہو رہا ہے. ایسوں سے بچو، اپنا ایمان بچاؤ، اپنا مسلک بچاؤ. داڑھی منڈے بیٹھے ہیں، ہم ان سے تعویذ لے رہے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہن کے بیٹھے ہیں، ہم ان سے تعویذ لے رہے ہیں. اپنی مائیوں کو روکو. یہ چرٹ آپ کے جیب سے پیسے نکالتی ہیں، رات کو صبح جا کے بابے کو دے آتی ہیں. آپ گھر میں رکھتے ہیں، آپ کے غیب ہو جاتے ہیں. وہ جی میں نے 40,000 رکھا تھا تو یہ 5,000 کہاں گیا؟ پتہ نہیں، سارے گھر تے کوئی جنات ہیں، راتی پیسے چاہ کھڑے نے. ہاں جنات پیسے چہنے ہونے. بچے جنات جن میرے پیسے. میں کہا جنڑی نو قابو کر. یہ آپ کے پیسے چھپا کے بابوں کو دے آتی ہے. اور پتہ ہے تویز کیا لیتی ہیں؟ میری ساس مر بنے. ساسوی پیسے چاہ کے ٹوری کریے، میری نو مر بنے. یہ تویز ہے، یہ بابے ہیں. اوہی تویز لیتی آندہ ہے، اوہی تویز اس نے ساس نو ہوا لائی آندہ ہے، نو نو ہوا لائی آندہ ہے. اچھا ساسوی گھن گئی، نو ہی گھن گئی. ان ساس آدھی ہے میرا دا سر ڈکھ دے، میں کک کرا. وہ وین دیئے بابا استخارہ کر. ان بابے نو نو تویز لیتا آئی بھئی اے چلے تلے دبنے. ٹھیک ہے. ہون وہ آدھا میں راتی استخارہ کرے سان. دو جری ساس وین دیئے 5,000 استخارے دا دے آندھی ہے. وہ آدھا ہے ونجے تے چلہ پٹے نہ تلے تویز دبا پیا ہو سیا.
وہ دبایا تو آپ ہنسنا اوے پیر زندہ باد، پیر زندہ، کرامت ثابت ہو گئی۔ اچھا نو آ گئی، ہاں سوڑا تھی دے وہ کمبر دیاں پتہ نہیں کہ بلائیں۔ پیر صاحب آدھا تیرے تے طویل دبے پین، ہاں کتھے؟ وہ ساس نو جڑے دیتے آسنا آدھے وائی جڑے بکسے دے تلے پاوے نا، پاوے نو ذرا کھٹے سی نا، وٹے دے تلے طویل پیا ہو سی۔ وہ رکھوایا جو آپس، اور بھائی یہ ڈرامے نے، قسم خدا دی ڈرامے نے، سارے فراڈیے بیٹھے نے، یہ ڈاڑی مننے کڑاں لے لٹاں لے، یہ جینا کاروبار نہیں، دہاڑی تے گیا نا دہاڑی نہیں لگی، وہ باہ ویندہ یار کی کراں کا دہاڑی تو ہی گیا اسے کوئی دہاڑی تے نہیں رکھیں دا، وہ انہیں کریں دا اپنی بیٹو کھول باندھا ہے، انہیں غوث پاک دی تصویر چلائی تے اتے ہار چلایا، ایڈو دو دیوے چبا لے، اگربتیاں چبا لیاں، سر تے پٹکا کر کے جناب بوچھنا کر کے نا انہیں کر کے، وہ فقیر با کوئی مائی لنگ دیئے آندہ ویندہ وہ طویل گن دیئے لکیرہ مار دیں دے، وہ جناب یا با تو انہیں کریں دے دو چار مائیاں نونا دیں دے 100 سوال ہے، ہاں بھائی روزانہ دو چار مدے نہ پاندے کرو نا، وہ کمیشن تے کام چلائی بھی ہے، او بھائی گھر بھی کرائے دا سون بنگلے تے مہاڑ تے ماڑیاں تے پراڈواں چاہی ودے، اے پیر نے خنزیر نے، خدا دی قسم خنزیر تو ہی بدتر نے، نہیں آسانوں برباد کیتے ہیں، سارے مسلک نو برباد کیتے ہیں، سارا مسلک تا کیڑا سنے، میں تو 1.5 گھنٹہ خدا دا قرآن سنائے، انہاں لوکاں سارا نک کپوائی کھلوتے، وہ جی اتھے تھی نبی اتھے اتھی نبی اتھے اتھی نبی، انہاں سارے میوار یہ سارے کنجور پونا کروں تے لگے پہن۔ پیر کون ہے؟ جو سر سے لے کر پاؤں تک سنت مصطفیٰ کی تصویر ہے، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کریم انہوں نے سبق پڑھائے، آج انہوں نے مزار تے سجدے تھی دے پہ، حضرت سلطان باہو دے مزار تے میں آپ سجدے ڈٹھے، میں کہا ہے کون؟ اکہ سجادہ نشین ہے، دساؤ اساں کدے میں جاں، کوئی گل کرے نے تو بندوق مار بے سن، دساؤ کدے میں جاں، اساں سنی کدے میں جاں، اساں جو پیر برباد کیتے پہن۔ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے، حرمت سجدہ تعظیمی، سجدہ تعظیمی حرام ہے، مزار نو سجدہ حرام ہے، پیر نو سجدہ حرام ہے، قبر نو سجدہ حرام ہے۔ حضور ہمیں اجازت دے، ہمارا دل کرتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں، میرے آقا نے فرمایا میری امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، اگر اجازت ہوتی میں بیوی کو کہتا کہ خاوند کو سجدہ کرے، میرے نبی نے صحابہ کو منع کر دیا، یہ قبروں کو سجدہ کر رہے نہیں ہے جیز، پیر آپ سجدہ کرے سی تو مرید کو نہ سن، تو سلطان صاحب یہی تو سمجھا گئے، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کڈے پر کچھ بھی نہ کھٹیا، کی لینا چلیا پھڑ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علمہ پڑھ کے ہو، جاگ بنا تجھ جم دینا ہی، باوے لال ہوور کر کر کے ہو۔ حاضرین محترم، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اتنا برداشت کیا، 2.25 گھنٹے، ٹھیک ہے، ولے اے نہ کہا بھئی 2 گھنٹے لا دیتے آس، میں 15 منٹ گھٹ لائیں، ٹھیک ہے، آپ کی تو محبتیں ہیں، یہ جو علماء بیٹھے ہیں، یہ جو حضرات بیٹھے ہیں، یہ خوبصورت چہروں والے، یہ روزانہ انہوں نے محفلوں میں بیٹھنا ہوتا ہے، اور روزانہ رات 12-1 تک محفل میں بیٹھنا، ڈیوٹی دینا، یہ بڑا اوکھا کام ہوتا ہے، انہوں نے مہمان کی عزت کی ہے، حالانکہ علم و فضل میں مجھ سے زیادہ ہے، میری عزت افزائی کی ہے، میری عزت افزائی کے لیے بیٹھے ہیں اور دعوت دی ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، میرا حوصلہ بڑھایا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے، ہمارے بھائی کی محبتیں قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ احباب تشریف رکھیں ابھی دل خوش ہویا تو اچھے وانا کو سبحان اللہ، دلو اگر دل خوش ہے، یقین منو، محبت، پیار، عقیدہ، علماء کا گھر بھی پورا کیا، الحمدللہ عقیدہ بھی بتایا، اور بعض میں تربیت بھی کی ہے، اور یہ ہوتے ہیں پیر۔